बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ईरान के साथ बैकडोर मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप तेहरान से छोटी नहीं जामिया डील चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि अब जंग ख़त्म होने के करीब है। ईरान फौरी मुआहदा चाहता है। मुज़ाकरात अगला दौर आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। ईरान भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा दिखाई देता है। क्या दूसरा राउंड फाइनल राउंड में बदल सकता है और क्या सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत करने पाकिस्तान आ सकते हैं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने नामवर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मजहर बल्ला साहब को मदऊ किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोनागो मसरूफियात से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहतरम मजहर बल्ला साहब, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या मुज़ाकरात के पहले राउंड में जो कुछ ना कर पाया, क्या दूसरे राउंड में कर पाएगा? बहुत शुक्रिया शायद नदीम अहमद साहब। पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया, आपने दावत दी और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी मसरूफियात जिंदगी में ज़ाहिर चलती रहती है। जो पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसमें देखिए अमेरिका के 15 लकात थे और ईरानियों के 10 लकात थे। तो 10 में से 8 तो अमेरिकी मान गए थे और 15 में से वो भी 12-13 मान गए थे ईरानी। अब दो पॉइंट से ज्यादा जो शिद्दत वाले ईरान की तरफ से, एक तो ईरान जो है वो उसमें शामिल करना चाह रहा था उसको, ये लबनान में भी सीज फायर हो, तो उसको सीज फायर एक तो लबनान का चाहिए। उस सिलसिले में आपने देखा कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं किसके, इसराइल के और लबनान के वाशिंगटन में। 34 साल बाद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा उनका एटमी प्रोग्राम के हवाले से था इतराज अमेरिकन को कि ईरान जो है वो यूरेनियम बनाना जो है वो बंद कर दे और अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर दे। उसमें देखिए ईरानियों का एक मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास तो हमारे जो रहबर थे बानी इनकलाब इमाम ख़मीनी, उनका फतवा है कि हम इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाला एटम नहीं बनाएंगे। तो एटम के खिलाफ तो उन्होंने फतवा दे रखा है। अब वो कहते हैं ईरानी के जी हम पुरअमन एटमी प्रोग्राम चाहते हैं। ये उनका मेरे हिसाब में तो एक जायज मौक़िफ़ है, लेकिन कंसल्टेशन के लिए अमेरिकन वफद वापस किया। अब उनको मशावरत में जो मुश्किलात पेश आ रही थी वो दरअसल ये था कि पाकिस्तान में जब दिन होता था तो वहां रात होती थी और जब वहां रात होती थी तो यहाँ दिन होता था। तो वक्त की जो रद्दोबदल है उसमें कंसल्टेशन उनकी कुछ ऐसी थी जो वो अमेरिका में करना चाहते थे। जब गर्दिश करती रही उस वक्त कि एक तरफ तो इसराइल की साजिश कामयाब हुई, दूसरी तरफ एक फोन कॉल आखिरी लम्हों में जब मुआहदा होने के करीब था ऐसी आई कि जिसने जो है जिसकी वजह से मुआहदा होते होते रह गया। नहीं, देखिए इसराइल की कोशिश तो ज़ाहिर है क्योंकि इसराइल जंग लड़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो जंग से जान छुड़ाना चाहता है। अमेरिकियों का 30 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ है, जो जिसमें उनके जहाज है, उनका गोला बारूद है। तो 30 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। 8 बिलियन डॉलर के तो उनके हेली चले गए, तो वो अमेरिका में जान छुड़ाना चाहता है। अब उसमें
میرا خیال ہے کہ جو جاتے وقت بات کی تھی نا جے ڈی ویس نے، جب کالی باغ سے ہاتھ ملایا اس نے ایرانی اسپیکر سے، تو اس نے کہا کہ ہم میڈیا کے روبرو باتیں نہیں کریں کیونکہ ہم بات چیت کے مذاکرات کی کامیابی کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا ایک اگلا دور ہو تو ہم میڈیا کے روبرو چیزیں نہیں کریں۔ تو انہوں نے کہا اوکے، تو اب اس کا اگلا دور ہوگا۔ اب پاکستانی کہتے ہیں ہو رہا دوسرے راؤنڈ جو ہے اس سے پہلے ہی بڑے فیصلے ہو گئے، ڈیل بھی ہو گئی ہے، اور لگ رہا ایسے ہے کہ اس پر دستخط کرنے کے لیے، اس معاہدے کو فائنل اپروول دینے کے لیے صدر ٹرمپ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ممکن ہے، اور اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ نے دو سوال کر دیے ہیں اس سوال میں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ معاہدہ پہلے فائنلائز ہونے جا رہا ہے، چونکہ جو ثالث ہیں یا اب تو وہ ضابط بن گئے نا پاکستان، تو اسی ضامن میں وہ ایران بھی گئے ہیں، عرب ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہیں، امریکن کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہ معاہدہ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس پہ سب فریقین ایگری ہو جائے۔ اچھا، بیچ میں چائنا نے بھی کہا کہ جی ہم ایران کو ویپن نہیں دیں گے بطور ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ٹھیک ہے، ویسے چائنا ایران کے ساتھ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے آ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا عوامی فیس ہے اس وقت جو وہاں حکومت ہے۔ جو جے ڈی وینس ہے وہ تو ان کے اداروں کے نمائندے ہیں، اشرافیہ کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جے ڈی وینس، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوہایو کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، اور فوج سے اس کا جو فائدہ ہوا فوج میں بھرتی ہونے کا کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کے موقع مل گئے۔ وہ امریکہ کی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھا اور ابھی اس کی عمر 41 سال ہے۔ دیکھیں اتنی یونیورسٹیوں میں پڑھتے پڑھتے وہ آئی ٹی میں اور میشن میں جو کام کرنے لگا تو وہ میتھین کے قابو چڑھ گیا اور میتھین نے اس کے رکھا ہاتھ سر پہ اور پھر اس نے فوج سے ریزائن کیا، اور ابھی وہ ایسے اداروں کے ساتھ وابستہ ہے جو دنیا میں دفاعی جو ادارے ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ تو جے ڈی وینس تو اب امریکن اشرافیہ کا نمائندہ ہے، جے ڈی وینس اب نمائندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اکنامک صاحب جے ڈی وینس جس کا بھی نمائندہ ہو، لیکن ٹرمپ اس کو جو ہے معاہدے کا کریڈٹ نہیں لینے دے گا۔ پہلا بھی جو معاہدہ پہلے راؤنڈ میں جو آخر میں رہ گیا اس کا بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کریڈٹ نہیں لینے دینا چاہتے تھے، اور اس بار بھی وہ اس کو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ جے ڈی وینس کو صدر ٹرمپ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے یا لینے دینا چاہتے اس معاہدے کا؟ دیکھیے وہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے۔ ظاہر ہے جب ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایک ایسی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے جس سے دنیا کی معیشت جڑی ہوئی ہے، تو اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ ان کو کریڈٹ ملے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے بھی چاہیں گے کہ وہ دعوے کرتے ہیں میں نے جنگیں بند کرائی، تو اسی لیے پاکستانی وزیر اعظم نے تو کئی بار کہا، نیتن یاہو نے بھی کہا کہ ان کو جی نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے۔ تو نوبل انعام کا وہ حقدار بھی خود کو بنوانا چاہتے ہیں اور سیرا اپنے سر باندھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ابتدائی نظام ان کی ٹیم ہے۔ 2016 سے پہلے جے ڈی وینس ان کا مخالف تھا، گالیاں دیتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب ان کا ساتھی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی کے وزراء یا نائب صدر جو بھی معاملہ طے کرے
تو اس کے بعد کریڈٹ تو صدر کو ہی ملے گا نا، وہ آئے گا خود سیرا باندھے گا، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے ٹرمپ کی ایک عادت ہے، اس کو بولنے کی بڑی عادت ہے، وہ پھر دعوے کرے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور پھر پاکستانیوں کی بھی تعریف کرے گا۔ اب آپ نے کہا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستانیوں کو فائدہ ہوا اسی جنگ کے دوران، پاکستان کو سعودی عرب نے اکاموڈیٹ کیا، پاکستان کو آئی ایم ایف نے بھی اکاموڈیٹ کیا، پاکستان اس میں سے ایک چیز لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ہو جائے گی۔ وہ ایران سے جو گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے وہ ادھر سے ظاہر ہے ہماری طرف سے جو نہیں بچھی وہ امریکن کے خوف سے تھی، اب وہ اگر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گیس ہمارے یہاں آ جائے گی۔ ایران ہمیں سستی گیس دینے کو تیار ہے، ایران ہمیں 8 روپے لیٹر پیٹرول دینے کو تیار ہے، تو ہمیں فائدہ تو ہے۔ دوسرا ہماری سفارتکاری کو اب دنیا نے مانا، دیکھیے ہماری سفارتکاری تو 48 سے دنیا کے سامنے ہے۔ مراکش میں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری آزادی پاکستان کے باعث ہوئی، چین اور امریکہ کو جو قریب کیا وہ پاکستان نے کیا۔ اس طرح وہ جعلی ہنری کسنجر ہم نے نتیا گلی میں رکھا اور اصلی کسنجر کو اپنے جہاز میں اٹھا کے بیجنگ لے گئے، تو یہ کام تو ہم نے کیے، تو وہ آج بھی جاری ہے۔ مظہر برناز صاحب مان گئے نا کہ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب اور محترم جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایسی سفارتکاری کی ہے اور پاکستان کی ساکھ کو جو ہے وہ بام عروج تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کو آپ کل تک نااہل اور عوامی نمائندہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ وہ بے اختیار ہیں اور کسی قابل نہیں ہیں اور آزمائے۔ میں آج بھی ان کو نااہل سمجھتا ہوں۔ یہ سارا کام پاکستان کی وزارت خارجہ نے کسی حد تک کیا، لیکن سارا کام تو فیلڈ مارشل نے کیا ہے۔ ان کے تو جو وزیر دفاع تھے ان کو ٹویٹ واپس لینا پڑا، وہ کہیں نظر آئے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، میں ان کو ہمیشہ نااہل کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں نااہل ہے۔ انہیں کے ہوتے ہوئے یہ نااہلی کا ثبوت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے 100 ارب ڈالر پاکستان سے چلا گیا، تو جب ڈالر چور اور منی لانڈرنگ کرنے والے ڈاکو حکومت میں بیٹھیں گے تو یہی حال ہوگا۔ یہ فیلڈ مارشل نے کمال دکھایا ہے، یہ جو ثالثی ہے لال صاحب، دنیا مانتی ہے کہ سید آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب نے کام دکھایا، لیکن آگے آگے سب سے جو ہے وہ تو میاں شہباز شریف نظر آتے ہیں ہر جگہ اور کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا۔ نہیں دیکھیے کریڈٹ لیتے ہوئے وہ استقبال میں تو کوئی نظر نہیں آئے تھے، وہ تو وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل استقبال کر رہے تھے لوگوں کا۔ دیکھیے یہ امریکنز کو بھی پتا ہے، ایرانیوں کو بھی پتا ہے، باقی لوگوں کو بھی، یہ فیلڈ مارشل کام کر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے یونیفارم پہن کے ایران گئے، چونکہ اسرائیلیوں نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو شہید کیا ہے، اور آج بھی تہران میں جانا خطرات سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے وردی پہن کر گئے۔ ادھر بھی جب ایرانی وفد آیا تو انہوں نے جان بوجھ کر وردی پہن کر استقبال کیا، اور امریکن کا استقبال انہوں نے سول ڈریس میں کیا، تو وہ وردی پہننے کا مطلب ایک میسج دینا ہے نا، انہوں نے اسرائیل کو میسج دینا ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا دوست ہیں، اور اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے، انڈیا دشمن ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دیکھو انڈیا نے ہمارا پانی بند کر رکھا ہے، یہ تو شہباز شریف نااہل سے پوچھے، یہ اس وقت کہتا تھا جب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس نے کہا جی میری طرف سے جنگ سمجھے، اگر انڈیا نے پانی روکا تو ہم جنگ مسلط کریں گے، تو کرے نا شہباز شریف ہم جنگ مسلط، انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے۔ میں اس لیے ان کو نااہل کہتا ہوں، یہ 50 سال سے اقتدار میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ کراچی کے حالات دیکھیں، آپ پنجاب میں دیکھیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی ہے،
لوڈ شیڈنگ ہے، لوگوں کے پاس بجلی کے بل نہیں، گیس کے بل نہیں ہے، لوگوں کے پاس بچوں کی فیسیں نہیں ہے. یہ نااہل نکمے لوگ ہیں اور یہ اپنے فائدے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. مانا کہ آپ کے بقول اگر یہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر کر رہے ہیں، اگر وہ سفارتی طور پر اتنی کامیاب ڈپلومیسی کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا بھی تو انتخاب انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو بھی تو وہ اقتدار انہوں نے سونپا ہوا ہے. دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں اس میں آپ وہ جو کمشنر راول پنڈی تھے لیاقت چٹھا، ان کی بات سمجھنے لگے. بات وہ کرنی چاہیے جو جس کا ثبوت کوئی ہو. لیاقت چٹھا نے اقرار کیا، ایک سرکاری افسر ہے، کمشنر تھا، اس نے اقرار کیا کہ ہم نے دھاندلی کی. لیکن اس نے کمشنر نے یہ کہا کہ مجھ سے دھاندلی چیف الیکشن کمشنر نے، وہ راجہ نے، اور وہ جو چیف جسٹس تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس نے کروائی ہے. اس نے تو آصف منیر کا نام نہیں لیا، اس نے نام لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا اور سلطان راجے کا. اس نے دوسرا نام نہیں لیا. اس نے کہا مجھے شرم آئی، میرا ضمیر جو ہے وہ ملامت کیا کہ میں نے اپنے نیچے کو. نظر پرلاز صاحب، کل کے جو لوگ تھے وہ ذمہ دار تھے، تو آج کے لوگ ان کو گریبانوں کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو اوان عدل میں لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لا رہے پھر؟ ہاں یہ بات بہت اچھی ہے، بڑی شاندار ہے. دیکھیے پاکستان میں انصاف نہیں ہے. پاکستان میں انصاف فراہم کرنے والے اداروں کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ اگر پاکستان میں انصاف ہوتا تو پاکستان میں یہ مسائل نہ ہوتے. پاکستان کا سب سے بڑا اور بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. صاف نہیں ہے. ہم نے ترمیموں پہ ترمیمیں کر دی، ہم نے عدالتوں پہ عدالتیں بنا دی، اب بھی انصاف نہیں ہے تو کب ہوگا اور کیسے آئے گا پھر انصاف؟ وہ اپنے مقاصد کے لیے عدالتیں بنائی تھی اور اپنے مقاصد کے لیے ججوں کا. اب تو کوئی جج بیچارہ انصاف نہیں کر سکتا. جو لاہور ہائی کورٹ کا جج انصاف کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ ترمیموں کا یہ فائدہ ہوا نا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کو انصاف کی بات کرے گا آپ اسے سندھ ٹرانسفر کر دیں گے. تو آپ تو لوگوں کو ٹرانسفر کی دھمکی دیتے ہیں نا. آپ نے ان ترمیموں نے ججز کو سرکاری ملازم بنا دیا، محکمہ ایجوکیشن کے خلاف بنا کے رکھ دیا، یا محکمہ صحت کے کمپاؤنڈر بنا کے رکھ دیا ججوں کو. مظہر پرلاز صاحب، آپ ججوں کو مانے نہ مانے، عدالتوں کو مانے نہ مانے، لیکن اڈیالہ میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 تو مانتا ہے عدالتوں کو، وہ تو عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہا ہے انصاف لینے کے لیے. وہ بالکل دیکھتا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جتنی بار ڈیل آفر ہوئی ہے اس نے کہا کہ میں تو عدالتوں کے ذریعے آؤں گا، میں کوئی ڈیل شیل نہیں کرتا، اور ڈیل وہ نہیں کرے گا. وہ موت کو ترجیح دے گا، ڈیل کو ترجیح نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں مظہر پرلاز صاحب کرے گا تو ساری عمر پھر اندر ہی رہے گا. اس کی پارٹی میں تو تفرقہ پیدا ہو جا رہا ہے، لوگ ان کی بہنوں کے مخالف ہو گئے ہیں جو بھائیوں سے کو چھڑوانے کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں. دیکھیں میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کہنے لگا ہوں. میں نہیں کہتا کوئی سیاسی پارٹی تحریک چلائے گی. مجھے اگلے ہفتے سے پاکستان میں ایک بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ سکتا مہنگائی کے خلاف ہو. لیکن وہ تحریک اتنی زبردست ہوگی کہ وہ ان جعلی حکمرانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور جہاں تک وہ قیدی کی آپ بات کرتے ہیں، دیکھیے وہ کچھ انٹرنیشنل معاملات ہیں، اس کا شاید لوکل ایشو نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اندر ہے. تو انٹرنیشنلی بھی معاملات ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ہل رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ باہر آ جائے گا جلد.
یہ نہیں کہ اندر رہے گا. آپ نے کہا ساری زندگی اندر کے نہیں, یہی عدالتیں اس کے حق میں فیصلے دیں گی, وہ باہر آئے گا. اور وہ اتنا مقبول ہے کہ امام خمینی سے زیادہ اس کا استقبال ہوگا. اور وہی اس ملک کا وہی حکومت کہتی ہے دیکھیں, ان ناہلوں کے بس کی بات نہیں, وہی اس ملک کا نقشہ تبدیل کرے گا. وہ انقلابی آدمی ہے, اس ملک کو انقلابی آدمی کی ضرورت ہے. یہ چور لٹیرے تو 50-60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ کا محکمہ رہنے دیا, نہ انہوں نے تعلیم کا رہنے دیا, نہ کوئی اور محکمہ. آج پاکستان میں کوئی ایسا محکمہ نہیں جہاں کرپشن نہ ہو, کوئی ایک. اور ہم تنزلی کی طرف گئے انہیں حکمرانوں کی وجہ سے. جو 47 میں ریلوے تھا پاکستان کے پاس جو آیا, وہ اسٹیشن آپ چیک کریں, آپ خود سمجھدار آدمی ہیں, وہ ریل کی پٹریاں چیک کریں, وہ تو برباد ہو گیا. ہمارا ملک دشمن ہے انڈیا. آج بھی انڈیا میں کوئی ٹرک 500 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلتا. یعنی اگر کوئی ٹرک اسلام آباد سے لوڈ ہوتا ہے تو اس کا ان لوڈ ہونا ملتان میں ضروری ہے, وہ کراچی نہیں جا سکتا. اور پھر یہاں تو پشاور سے چلتے ہیں ٹرالر اور کراچی چلے جاتے ہیں. اور اگر 10 من کی گنجائش ہو تو یہ 80 من ڈال دیتے ہیں. آپ کی سڑکوں کا ستیہ ناش کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ آپ کے یہ کام کس نے کیا؟ یہ اس کے جو وزیر اعظم ہے اس وقت تک, اس کا ایک اور بھائی ہے نواز شریف, اس ناہل نے کیا. اس نکمے نے 91 میں غلام احمد بلور کو ریلوے کا وزیر بنا کے ریلوے کا ستیہ ناش کر دیا. مال گاڑیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ہمارے ٹرک چلتے ہیں, ہمارے ٹرالر چلتے ہیں, وہ چلے. باقی کئی روٹ ختم کر کے یہ کھا گیا. وہ اتفاق فوڈری میں انجن ڈال دیے, لائنیں ڈال دی. یہ آپ کے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیے انہوں نے. یہ جو ڈال ہے اس نے 92 میں جو ترمیمی بل پیش کیا کہ جتنے مرضی ڈالر اس ملک سے لے جاؤ. منموہن سنگھ بھی تو تھا 92 میں, ان کا فنانس منسٹر. منموہن نے انڈیا کی پالیسی بدل دی. اور اس نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں, ان کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ اللہ صاحب, مذہب اللہ صاحب, مذہب اللہ سعودی عرب میں حج کے موقع پر جتنے دمبے جاتے ہیں وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آتے ہیں. کیا یہاں سے نہیں جا سکتے تھے؟ کیا یہاں گوٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ ایک زرعی ملک ہے, لیکن یہ کام کرتے ہی نہیں. ان کی توجہ ہی نہیں ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے, یہ ذاتی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ابھی پیٹرول میں کون دیہڑیاں لگا رہا ہے؟ ابھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے نا آپ کے مختلف شہروں میں. یہ آئی پی پی والے کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے خاندان, ان کے پیٹ پھاڑے, ان سے نکالے ڈالر. یہ ملک کا پیسہ, میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے. یہ چور چکے مسلط ہے. بھائی بجلی کے پیسے آپ کیپیسٹی پہ لیتے ہیں. یہ شباز شریف کے بیٹے کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. پیمنٹ آپ کو ہو گئی, آپ بجلی کے نام پہ قوم کو لوٹ رہے ہیں. بجلی پیدا بھی نہیں ہوتی اور پیسے بٹور رہے ہیں ڈالر کی صورت میں, اور ملک اندھیرے میں ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور پھر لوگوں کو اتنے بڑے بڑے بل دیتے ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان چوروں کو رگڑے, ان کو پھانسیاں ہونی چاہیے ان چوروں کو. جتنے بھی الزام لگا رہے ہیں ان کے ثبوت تو اداروں کے پاس لازمی ہوں گے. عام آدمی جانتا ہے, آپ جانتے ہیں تو عام آدمی بھی جانتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہے؟ کون اس ہاتھ کو روک دیتا ہے؟ بس ان کو ہاتھ ڈلنے والا ہے, اچھا, بڑا قریب ہے. اس کی طرف ایک تو اشارہ کر بھی دیا محسن نقوی نے. بس وہ اشارہ کیا ہے نا کہ یہ پیسے واپس نہیں آئے, 30% نہیں آئے, نہیں تو 10% نہیں آئے. صاحب نے تو صرف اشارہ کیا ہے. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, پہلے ان کو تو پکڑ لیں. بالکل نشاندہی کیا. وہ دیکھیے اب انہوں نے ورلڈ بینک کو بھی چونا لگایا. وہ 5 ارب ڈالر سندھ میں پتہ نہیں جعلی انہوں نے انوائسنگ کی.
میں تو دیکھیے سچی باتیں کرتا ہوں. میں تو پنجاب میں جو مریم نے ہیلی کاپٹر لیا، میں تو آج بھی کہتا ہوں کوئی اس کی قیمت بتا رہا ہے 11 ارب، کوئی 12، کوئی 13. میں کہتا ہوں جی پنجاب حکومت انوائس دکھا دے میڈیا کو، لیکن مجھے پتا ہے ان کے پاس انوائس نہیں ہے، یہ نہیں دکھا سکتے انوائس. صاحب گھڑی کی تو انوائس بھی دکھا دی گئی تھی، اس کو پکڑ لیا، ان کے پاس انوائس بھی نہیں ہے، انہیں کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ پکڑ لے گا ان قریب، لیکن جو مسلم لیگ نون قیادت ہے وہ تو کہتی ہے اس سادسی کے بعد شہباز شریف کی شہرت جو ہے وہ بام عروج پر ہے، اور نئے سے نئے ایک کے بعد ایک منصوبے کی وجہ سے مریم نواز کے تصویر پر لوگ ووٹ دیں گے. اتنی ترقی اس نے پنجاب میں کر دی ہے، بڑی آپ بڑی کہتے ہیں ان کا نام ہی کوئی نہیں دیکھیے ہے. یہ معاہدہ صرف امریکیوں کے لیے ہو رہا ہے بھائی. امریکہ جان چھڑانا چاہتا ہے اس جنگ سے، خطے میں امن نہیں ہوگا. اسرائیل کس مرض کی دعا ہے؟ یہ نیتن یاہو جو ہے اس نے 8 امریکی ثبوت کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ساتھ اس کے ہتھے نہیں چڑھے. 8ویں کو یہ جنگ میں لے آیا اور یہ جنگ کرے گا. وہ ابھی بھی جنگ کی حمایت میں ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. تو مشکلات تو ہوں گی. اقتدار میں بیٹھی قیادت ہے اس کا تو فائدہ ہو گیا نا جی، وہ کہتے ہیں اس کو آپ شہرت میرے مل گئی. ساتھ نا، آپ میرے ساتھ 15 دن بعد پروگرام کرنا، میں آپ کو پوچھوں گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. شاہد صاحب جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ جو انہوں نے ڈیزل مہنگا کیا ہے، جو ٹرکوں میں ڈالتا ہے، اس سے کیا کچھ مہنگا ہونے جا رہا ہے. اور آپ کی جو پاور اسٹیشن ہے وہ بھی آپ فرنس آئل چاہیے آپ کو، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں. $2 ارب آپ کو دینا پڑا، آپ کی مصیبت آ گئی. وہ یو اے کو بل بنا کے بھیج دے نا. اس وقت تو اوپر نیچے ہاتھ بنا رہی تھی وہ عربی کو، اوپر بھی ہاتھ نیچے بھی ہاتھ. وہ کدھر گئے؟ پھر بھی انہوں نے پیسے مانگ لیے. انہوں نے کہا آتیشہ قسم بڑے تک پیسے کٹو. ہاں ہمارے دفاعی معاہدہ ہے اور ہمارے جنگی جہاز وہاں پہنچے ہیں. اس نے کہہ تو دیا ہے مظہر اللہ صاحب کہ ہم ہر موقع پر جو ہے وہ پاکستان کی مدد کریں گے اور پاکستان کا کندھا نہیں لگنے دیں گے. یار آپ سعودی عرب کو اس کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. یو اے کے ساتھ یو اے کا قصہ اور ہے. یو اے اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا دوست ہے، انڈیا کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ ہے. سعودی عرب جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. اسرائیل کو سعودی عرب نے تسلیم ابھی تک نہیں کیا، بلکہ سعودی عرب تو ہمارا وہ جو پاکستان کا پیس بورڈ میں شامل ہونا ہے اس کے بھی خلاف تھا. تو سعودی عرب اور یو اے میں بڑا فرق ہے. سعودی عرب سے ہمارے مراسم چل رہے ہیں، پرانے چل رہے ہیں. 83 82 میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے ایگریمنٹ ہمارے چل رہے ہیں. اللہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا کے ساتھ پاکستان پہ سب سے زیادہ پڑیں گے، اور یہ جو عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے عوام برداشت نہیں کر پائے گی اور باہر نکل آئے گی. جو کہتے ہیں نہیں نکلے گی. نکلے گی نا جی. کدھر گئے مہنگائی والے؟ دیکھیں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لیڈر لیس تحریک ہوگی. یہ وہ پی ٹی آئی والے مجنون نہیں کریں گے. وہ تو سارے بکے ہوئے ہیں، وہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ جتنے وکیل اور یہ بنے ہوئے تھے مختلف اسمبلیوں میں ان کے لیڈر. وہ خان صاحب جو ہے نا بیچارہ، جو کہتی ہے اس کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اس کا رونا یہ ہے قائد اعظم والا. وہ خود ایماندار ہے، اس کے بے ایمانوں کے ٹولے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ خود نیک آدمی ہے، ٹھیک آدمی ہے، ملک کا محب وطن ہے، پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں. قائد اعظم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. قائد اعظم کی جیب میں بھی کھوٹے سکے تھے، عمران خان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے.
ابھی تک دیکھا نہیں کس طرح یہ جب سے منسوخ کرتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں اور طریقے ملتوی کرتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا، جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، تو یہ جو بلاول بھٹو ہے یہ مہنگائی مارچ لے کر آ گیا. جب 150 روپے پیٹرول تھا تو مریم نواز اور حمزہ شہباز مہنگائی مارچ لے کر آگے، اور اللہ بسم اللہ مولانا فضل الرحمان بھی مہنگائی مارچ کرنے پہ آگے. اب جب پیٹرول کو آگ لگی ہوئی ہے، ڈیزل کو آگ لگی ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کا کام ہے نا. اب پی ٹی آئی کے لیڈر کیوں چپ ہے؟ بھائی کمپرومائز ہیں آپ لوگ. آپ مہنگائی پہ باتیں نہیں کرتے، آپ اسمبلیوں میں گئے ہوئے اسمبلیوں میں بھی باتیں نہیں کرتے. میں نہیں کہتا آپ عمران خان کی بات کریں گے، لیکن اس کا رائٹ ہے، اس کی بہنوں کا رائٹ ہے ملاقات کا، اس کا رائٹ ہے علاج کرانا. جیل مینیو دیکھے، پاکستان کا آئین دیکھے، اور مہنگائی کے خلاف. بات کی ہے یہی بات علیمہ خان صاحبہ بھی کرتی ہیں تو پارٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے ساری. دیکھیں یہ پارٹی والے جو ہے نا، ان کو اندازہ نہیں. یہ سیاسی تاریخ پڑھے، یہ میرا خیال ہے پڑھ لکھ کے نہیں آئے سیاسی تاریخ. انہوں نے سیدھی سیدھی وکالت کی، اور وکالت کے آگے ٹائیاں لگا کے کالے کوٹ پہن کے عدالتوں میں آ گئے ہیں. وہ ادھر سے بھی لوٹا، ادھر سے بھی لوٹا. وکلا کا میں اب کیا آپ کو بتاؤں کہ وکلا کی وجہ سے عدالتوں کا نظام جو ہے، کیسز کیوں نہیں ہوتے حل. اب یہ سیاسی تاریخ پڑھے کس طرح قائد اعظم کے لیے ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت نکلی، کس طرح بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد دوسرے بھٹو نکلی، اور بینظیر بھٹو اپنے باپ کے لیے نکلی. تمہاری لڑکی تھی لیکن پھر بھی نکلی. کس طرح نواز شریف جب جیل میں گیا اور یہ شہباز گیا جیل میں، تو بیگم کلثوم نواز نکلی. وہ غیر سیاسی عورت تھی، کہ مریم بھی غیر سیاسی لڑکی تھی، یہ سفیروں سے ملاقاتیں کرتی تھی اس وقت، یہ بھی نکلی. تو اب اگر خان کی بہنیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں تو ان کو مصیبت پیچھے پڑ جاتی ہے. بھئی یہ ہمارے روایت ہے سیاست کی. یہ سیاست پڑھ کے آئے، سیاست کا مطالعہ پڑھ کے سیاست آئے. کی یہ روایت ہے تو سیاست کی ہمارے ہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ ہمیشہ وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے جس کی پشت پناہی طاقتور حلقے کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی آپ 15 دن بعد نشاندہی کر رہے ہیں اس تحریک کو کوئی پیچھے سے سپورٹ ہوگی اور وہ کامیاب ہو پائے گی؟ آخری سوال. نہیں، میرا خیال ہے یہ بھی وہم ہے، یہ وہم ختم ہونے والا ہے. اور سوال کریں. آپ کہتے ہیں کہ بغیر قیادت، بغیر طاقتور حلقوں سپورٹ کے نہ صرف تحریک یار بنے میری گی. بات سنیے. جی دیکھیے نیپال میں ایک تحریک اٹھی، نیپال میں ایک کام ہوا. اب جو نیپالیوں نے قیادت چنی ہے اس بندے نے کمال کر دیا، اس کے فیصلے تو پڑے، وہ تو کمال کرتا جا رہا ہے. یہ تو سٹائی سوٹ اس طرح یہ فارم 47 والے پہنتے ہیں جیسے یہ پیدا ہی ادھر نیو یارک میں ہوئے. ان کی شکلوں سے لگتا ہے یہ پاکستانی ہے جو سوٹ موٹ کے پہنتے ہیں. ڈاکٹر گرامین، یونس گرامین، جو بنگلہ دیش کے ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش کی تقدیر بدلی ہے، بہت سارے زندگی باہر بھی پڑے لیکن ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوتی ہے، جو بھی ان کا پاجامہ کرتا ہے. منموہن سنگھ اتنا بڑا وزیر خزانہ انڈیا کو ملا، اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا انڈیا کا. وہ وزیر اعظم بھی تھا بعد میں، تو وہ پگڑی پہنتا تھا، ویسٹ کوٹ پہنتا تھا. وہ سری لنکا والے دھوتی پہن کے چلے جاتے ہیں، نہرو دھوتی پہن کے چلا جاتا تھا. یہ ٹائی کوٹ اس طرح لگاتے ہیں جیسے یہ پیدا ہی نیو یارک میں ہوئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پر بھی. لباس قوموں کا آئینہ دار ہوتا ہے. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جب آپ کسی خاص منصب پہ دیکھیں، عمران خان بھی پہنتا رہا، لیکن جو عمران خان وزیر اعظم بنا اس کے بعد اس نے شلوار قمیض کے علاوہ، ویسٹ کوٹ کے علاوہ لباس نہیں پہنا، شیروانی پہنی. تو جب آپ کسی ذمہ دار حیثیت میں ہوتے ہیں
تو آپ کو اپنی قومی شناخت دکھانی چاہیے. دیکھیے یہ محمد بن سلمان نہیں پہن سکتا پینٹ کوٹ, پہن سکتا ہے نا, نہیں پہنتا. یہ شناخت ہوتی ہے آپ کے ملکوں کی. اور بہت سے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا, وہ سمجھتے ہوتے تھے یہ انگریزوں نے لباس انٹروڈیوس کرایا. نہیں نہیں, یہ ترکوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. پینٹ کوٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر ترکوں نے تیار کیا تھا, دنیا نے اپنا لیا. یا دنیا سمجھتی ہے انہیں سوٹ کرتا ہے, مگر ہمیں اپنا بھی تو کرنا چاہیے نا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ پنجابی کے 2 لفظ بول دیں تو آپ کا جو اسپیکر ہے وہ حذف کر دیتا ہے قومی اسمبلی کا. اس کو پوچھے بھائی تم ووٹ کدھر سے لے کے آتے ہو, چل بھائی ووٹ تو لاہوروں رہنے تھے, تو پنجابی کے لفظ برداشت نہیں کرتا. آپ کے وقت دینے کا اور اہم خیالات کا اظہار کرنے کا. ناظرین, جیسا کہ مظہر اظہار صاحب نے بھی کہا ہے کہ حالات اور نزاکت کا احساس کرتے ہوئے عوامی نمائندوں کو, چاہے وہ نام نہاد نمائندے ہی کیوں نہ ہوں, انہیں عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا چاہیے. عوام اس وقت انتہائی پریشانی کا شنگار ہے. مہنگائی, بے روزگاری کے ساتھ ساتھ اب لوڈ شیڈنگ کا جو بم چلایا جا رہا ہے وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے. ڈریے اس وقت سے جب عوام کا ہجوم باہر نکلے اور وہ کسی بھی طاقتور حلقوں کی سپورٹ اور کسی بھی قیادت کے بغیر جب وہ نکلے گا تو پھر اسے کوئی بھی جو ہے رکاوٹ اسے روک نہیں پائے گی. تو اس سے پہلے کہ جب عوام روڈ پر نکل آئیں, آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانا چاہیے, عوام کے فیصلوں کو ماننا چاہیے اور عوام کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اور عوام کو ہی اپنے پیج پر لانا چاہیے, ورنہ نہ آپ رہیں گے نہ یہ اقتدار رہے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.